संस्कृत से हिंदी में तर्जुमा हुए हैं। ईश्वर दास या विष्णु भगत, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तवज्जो है मेरे साथ, घबरा तो नहीं रहे हैं। दास गुलाम को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, भगत भी बंदे को कहते हैं, ईश्वर सबसे बड़े खुदा को कहते हैं, और विष्णु भी खुदा के नामों में से एक नाम है जो हिंदुओं के इस्तेमाल होता है। भगत या दास जब अरबी में तर्जुमा किया जाए बंदा, तो अरबी में बनता है अब्द, और सबसे बड़े खुदा को कहा जाता है अल्लाह। अगर उसी ईश्वर दास या विष्णु भगत का अरबी में तर्जुमा किया जाए तो अब्दुल्ला बनता है। पता नहीं लोग है या नहीं है। का वो जो आखिरी काल की अवतार आएगा उसके वालिद का नाम विष्णु भगत होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। पता नहीं लोग है या नहीं है। और माँ का नाम भी बताया और कहा कि जो देवी होगी, और हम जब देवी कहते हैं तो हम अरबी में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम अरबी में कहते हैं सैयदा, उर्दू में कहते हैं बीबी, शांति यानी अमन से है, और इसे अरबी में तर्जुमा किया जाए तो अमन से है, आमिना बीबी बनती है। अभी 3 मिनट में मैंने सिर्फ एक किताब पेश की है वेदा से, अभी तो मैं 2-3 और किताबें पेश करने वाला था, अगर सुनना चाहेंगे तो। मैंने कहा हक, दीन हक की अलामत में से अलामत एक ये है कि तमाम अदियान आलम में, अल्लाह की जो आसमानी अदियान है उनमें उस आखिरी नबी का तस्करा पाया जाता होगा। सिर्फ नबी का नहीं, उनके औसिया का भी तस्करा पाया जाता है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं थॉमस मैकेल्विन के नाम से, थॉमस मैकेल्विन, बच्चे नाम याद रखें ताकि कभी दलील देना पड़े। तो ये अमेरिका के हैं, बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, मकामी अमरीकी हैं, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इन्होंने किताब लिखी है इस्लाम इन बाइबल। इनका मैंने लंदन में अब से 14-15 साल पहले, शायद 16-18 साल पहले, मुझे याद नहीं, बहुत पहले एक इंटरव्यू लिया था। तो इन्होंने उस इंटरव्यू के बाद कहा था मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा इंटरव्यू यही था। तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि भी मैंने 2-4 सवाल किए, उसके बाद मैंने इनसे कह दिया तो आपने क्यों कहा? कहा कि मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये सवालात कहाँ से किए। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मुझे आते जा रहे थे, मैं पूछता जा रहा था। तो उस थॉमस मैकेल्विन ने एक दलील दी, यकीन माने मैंने बेइंतहा किताबों में देखा कि लोगों ने करबला को तौरात से, ज़बूर से, इंजील से साबित किया। करबला को बेइंतहा लोगों ने अपनी किताबों से साबित किया है कि इसका तस्करा पाया जाता है, लेकिन थॉमस मैकेल्विन ने गदीर खुम के वाक़े को बाइबल से साबित किया, और किताब छप चुकी है। किताब का नाम है इस्लाम इन बाइबल, इस्लाम इन बाइबल, बाइबल में इस्लाम। और उन्होंने बहुत सी दलीलें दी हैं। अब मैं 2 दलीलें जल्दी जल्दी तौरात से देना चाह रहा हूँ, या एक दलील सुन लीजिए और फिर एक इंजील से, अगर सुनना चाहेंगे। सारे मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। अज़ान गिरामी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली ने मूसा अलैहिस्सलाम ने दलीलें दी हैं, और ये तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर से दलीलें दी हैं रसूल खुदा की हक्कानियत पे। अगर सुनना चाहेंगे तो मैं पूरा खून जिगर लगाऊंगा। आप जानते हैं कि जब मैं बाहर से मनाज़िर आइम्मा के पेश करता हूँ तो फिर मैं यहाँ नहीं होता हूँ, या मशहद में होता हूँ या नजफ में होता हूँ। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी। अज़ान गिरामी, जब पूछा गया मुख्तलिफ अदियान आलम के लोगों ने इमाम मासूम से सवाल किया हमारी किताबों से साबित कीजिए कि आपके नबी का तस्करा हमारी किताबों में हो। यहूदियों ने कहा, ईसाइयों ने कहा, मजूसियों ने कहा, हेरबेज, सितारा परस्त, उस ज़माने में साबई जितने अदियान थे, हत्ता हिंदू, जब खुरासान पहुंचे और इमाम से मनाजरा किया, इमाम ने तमाम अदियान आलम के तमाम बड़े बड़े उलमा को उनकी किताबों से उनकी ज़बान में जवाब दिया। ये मैं बहुत सोचा करता था, इमाम ने हर आलिम को उसी की ज़बान में जवाब क्यों दिया? उसी की किताब से जवाब देना तो ज़रूरी था, उसकी ज़बान में जवाब क्यों दिया? अरबी में जवाब देते, उसकी ज़बान में जवाब देना इसलिए ताकि कभी ये कोई ना कहे कि पैगंबर उम्मी के माना ये है कि अनपढ़ थे। अरे जब वसी ऐसे हैं तो नबी कैसे होंगे? तो एक मरतबा मामून ने मनाज़रा रखा था, मामून रशीद, नाम आपने सुन रखा होगा, बनी अब्बास के खुलफा में से हारून रशीद के बाद उसके दोनों बेटे अमीन और मामून। मामून ईरान पे हुक्मरान था, हाकिम था। बाद में अपने भाई को कत्ल करने के बाद पूरी हुकूमत उसने कब्जे में ले ली थी। तो उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान बुलवा लिया था ताकि नज़र रखे और जासूसी करता रहे, और किसी तरह से एक मनाज़रा इमाम को हरवा दे ताकि फिर शिया इमाम से दूर हो जाए। और जितनी उसे ज़िद थी कि इमाम एक मनाज़रा हार जाएँ, किसी तरह से लोगों की नज़रों में गिर जाएँ, कुदरत को उतनी ही ज़िद थी कि हक झुकने ना पाए। तो अब एक मरतबा मामून ने खामोशी से मंसूबा बनाया अपने एक वज़ीर के साथ, फ़ज़ल इब्न रबी। फ़ज़ल इब्न रबी से कहा कि भाई किसी तरह से दुनिया के जितने बड़े बड़े अदियान आलम के सबसे बड़े उलमा हैं सबको दावत दो जो आए आके मनाज़रा करें इमाम रज़ा से, ताकि एक भी मनाज़रा अगर ये हार गए तो मैं तमाम शियों के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा और उन्हें वापस अपना दीन छोड़ने पर मजबूर करूँगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन इस पर बहुत वक्त लगेगा और पैसा। उसने कहा मुझे परवाह नहीं, पैसा भी लगेगा, हम लगाएंगे, और वक्त दरकार है, चंद महीने हैं। उन्होंने तैयारी शुरू की। तो यहूदियों के रासुल जालूद को ख़त लिखा, जिसे आज चीफ रैबाई कहा जाता है,
اور اسقف اعظم جو آج بشپ تھا، پوپ تھا اس زمانے میں، اسے بلایا. اور ہندوؤں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں، سادھوؤں کو، جو سابئی تھے، جو ستارہ پرست سے مجوسی، جتنے بھی ادیان تھے، سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا، کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا. جب سب آ گئے کہا کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا، امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، انہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں. جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے. اگر بات پہنچ رہی ہو، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے. میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو گران گزرے. ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو. کس کا ہے نہ پوچھیے گا. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو. تیاری شروع ہو گئی، سارے علماء پہنچ گئے. ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک. کہیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے. جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر چاہیے، مجھے مترجم چاہیے، مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں، تو بہت اچھا ہوگا. وہ کوئی ضرورت نہیں، پریشان مت ہوں. ابھی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہاں. سب علماء کو الگ الگ ایک گروہ میں سب کھڑے ہو گئے، کتابیں لے کے کھڑے تھے. سب کی تیاری ہے؟ کہاں جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے. جیسے پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے. اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے ہمیشہ دیکھا، واپس آنے کے بعد دل ہی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا، تقیہ میں چلا گیا تھا. تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا نماز سے ہوتے ہیں، یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے. جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے. روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے، ذکر انہی کے لیے بنا ہے. تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو. اچھا وہ بیچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا، لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں. تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے نا اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ. تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کب بلایا؟ مجھے ہے، پریشان تو ہے. اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیان عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں. تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے. تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں. مولا نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. بس بے وقت نہیں رہا، دو جلدی جلدی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام پہنچے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دربار میں. تو مامون نے ایک مرتبہ کہا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے. وہ خود ولی عہد ہیں، کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے. آپ کو پتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکیلیں، پردہ کوئی نہ ہٹائے. جبکہ سپاہی موجود تھے، کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹائے. وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو. جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام چلے. امام نے ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا. ایک مرتبہ نالین زیب تن کیے. ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی امام نے نالین زیب تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا. جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی، خود بخود دروازے کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے، اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا ہو، سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے. وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا مامون، وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے. فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے، آپ تشریف لائیے. مولا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دیا جائے، ہم وارث ممبر ہیں. ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگایا گیا، امام ممبر پہ تشریف لائے. مامون نے فوراً امام کو دیکھا کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں، کچھ نہیں کہا. کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آ گئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے، میں کیا جواب دے پاؤں گا. مولا نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روب طاری ہو گیا. جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے.
ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا, سب پہ ایک روب طاری ہوا, کہا ان کے چہرے پہ ہیبت و جلال, ان کا نور بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا, کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں؟ اب وہ اور زیادہ پریشان, کہا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے, میں پہلے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ. امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا. تو جو عیسائی آرچ بشپ تھا, جو ان کا پوپ تھا, جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا, اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں, آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے؟ امام نے کہا تو پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اسی نے دعوت دی تھی. امام نے کہا پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. کہا فرمائیے. امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے. ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا, سن آف گاڈ. وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, بس نماز روزے میں چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا, وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ امام نے کیا کہہ دیا. لیکن وہ عیسائی آرچ بشپ چیخنے لگا, کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا؟ وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے. کہ دن میں دسترخوان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, وہ پوری رات تہجد پڑھتے تھے, آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے؟ مناظرہ ایسے ہی ہوتا ہے. امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں بے شک, جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تہجد پڑھی, پوری زندگی نمازیں پڑھی, پوری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا نماز روزہ عبادت ہے. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا تیرا سوال. اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں. آپ نے سوال چھوڑا ہی کہاں ہے, ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے, کسی اور سے بات کر لیجیے. امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا, کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے. جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے. جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا تھا, نور نکلتا تھا, ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا 2 معجزات قرآن کریم نے بتائے, تم بتاؤ تم کتنے معجزات مانتے ہو؟ کہا یہی 2 معجزات ہم بھی مانتے ہیں. امام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کا میں دکھاؤں, انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن ربک, مردہ زندہ کر دیا. ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہا بعد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے معجزات دکھائے, تم کیوں نہیں مانتے؟ کہا لیکن وہ بعد والے انبیاء کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے. امام نے کہا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ یعنی خود تو میں نے نہیں دیکھے, میں اس زمانے میں نہیں تھا 4000 سال پہلے, لیکن مستند کتابوں میں وہ معجزات آئے. امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے معجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں, ہمارے نزدیک مستند ہو. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. وہ جو یہودی راس الجالوت تھا نا, چیف رہبر, وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توریت کھولو. اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. امام نے بھائی اب نعرے کا وقت نہیں رہا, کسی چیز کا وقت نہیں رہا. امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر, عبرانی ہیبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جیسے امام نے تلاوت شروع کی, اس نے آدھا صفحہ سنا, فوراً توریت کو بند کیا. کہا رک جائیے, آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا یوحنا سے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے, ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے. امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو, اب میں حوالہ دے رہا ہوں. بائبل 3 کتابوں کا نام ہے. جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت, اولڈ ٹیسٹمنٹ, سامز آف ڈیوڈ اینڈ دی نیو ٹیسٹمنٹ, تینوں مل کے بائبل بنتی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ توریت ہے, سامز آف ڈیوڈ زبور ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. بات واضح ہو گئی؟ جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا, میری رفتار بڑھتی رہے گی. اذان گرامی, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا ہوں. کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو؟ کہا ہاں. امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا, بعد والے انبیاء کا. کہا توریت کھولو, سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق. اس نے فوراً سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلش کے اندر. امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا. سارا مجمع سن رہا, مامون بھی دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے, یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں.
تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا. امام نے کہا سنو وتجلی ربک کا عربی میں موجود تھا. جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا, تو میں پریشان ہو رہا تھا. رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ 1200 سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا. توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا, تحریف کر دیا گیا, توجہ بدل دیا گیا. یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ 2007 یا 8 کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا. میں فوراً آن لائن ہوا. اس زمانے میں وائی فائی ابھی دستیاب نہیں تھا. میں نے جا کے دیکھا gospel.com پہ کہ گیٹ وے ٹو بائبل. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو, کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا. میں نے فوراً وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا. میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی, لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی 1250 سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا. امام نے وہ حوالہ دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو. اب وہاں پہ کہا اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. وحی کو نازل کیا. یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن, انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا. اللہ طور سینا, آن ماؤنٹ سینا, طور سینا پہ. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ تو فوراً وہ راس الجالوت نے, یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا کہ جناب موسیٰ پہ. دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے. کہا مانتے ہو نا؟ کہا. کہ ذرا اگلی آیات کی تلاوت کرو. اور وتجلی ربک, اور تمہارا رب وحی نازل کرے گا. اللہ جبل سعیر, انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر. کا جبل سعیر پہ, ماؤنٹ سائر پہ, جبل سعیر پہ, کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا. کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تمہاری ہے, سورہ تمہارا, آیت تمہاری کتاب کی, ذرا ایک مرتبہ تم سننا, میں بتاتا ہوں. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا. کہا اے عیسائیوں, کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئے. امام نے کہا یہودیوں تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لو گے. تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کہ تمہاری کتاب ہے, حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے, کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس نبی پہ. میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی. اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہے, سارے یہودی خاموش ہو گئے کہ کیا کیا جائے گا. اذان گرامی, مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا. امام نے کہا سن, آیت نمبر 18 اور 19 میں لکھا وتجلی ربک علی جبل فاران, اور تمہارا رب جبل فاران پہ وحی نازل کرے گا. انگریزی میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا, تو لکھا تھا ماؤنٹ فیرن, ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ. امام نے کہا جانتے ہو جبل فاران کہاں ہے؟ کہا ساری دنیا جانتی ہے, مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے. امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے, ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی تھی. کہا او یہودیو کتاب تمہاری ہے, حوالہ ہمارے نبی کا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا سن, آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جناب موسیٰ کی طرح سے 12 اوصیاء ہوں گے. گھبرا گئے حضرات, اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے. فوراً اس نے کتاب کو بند کیا. کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا سن, تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے, تو جو معجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا. اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے. جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے, اگر آپ کہیں گے تو آپ معجزہ دکھا دیں گے. امام نے کہا سن, وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے, ان میں سے 8واں میں ہوں. دین حق وہ ہوگا, دین حق وہ ہوگا جس کی حقانیت کی دلیلیں تمام کتابوں میں ہوں گے. تمام آسمانی کتابیں گواہی دیں گی یہی دین حق ہے. دین حق کے جو پہنچانے والے ہیں وہ حبیب خدا ہیں, اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے, اور ان کے ساتھ میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گی, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے.